आप बहावलपुर गए, वहाँ पर आपने मस्जिद देखी तो वहाँ पर कितने ज़्यादा दहशतगर्द मौजूद थे, कितनों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। RSS ये बिला शक व शुबा एक तरह की हिंदुओं में दहशतगर्द जमात है। ये पाकिस्तानी कौम इतनी ही दहशतगर्द होती तो क्या उनके मंदिर ना तबाह करते, उनके बच्चों को ना मारते, ख़वातीन को ना मारते? लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। देखिए ये एथिक्स की बात है, ये देखिए जंगी असूल है और जनेवा चार्टर है, उसके मुताबिक भी ये तय कर लिया गया था। एम्बुलेंस को निशाना नहीं बनाया जाएगा, तालीमी अदारों को नहीं बनाया जाएगा, अस्पतालों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। और आप ये देखिए कि एम्बुलेंस जो है उसकी छत के ऊपर भी उसका वो निशान जो है वो लगा होता है रेड क्रॉस का। जनरल प्रकाश है वो बैठा हुआ था, उसने कहा जी कि मैं इस टेक्नोलॉजी के साथ चीन के साथ तो लड़ना पसंद करूंगा, पाकिस्तान की फौज के साथ नहीं। वो डूब जाएंगे, उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उनके पास कोई इतने ज़खायर नहीं है कि वो जिस वक्त पानी आएगा उसको रोक सकें। और अगर इंडिया का अपर हैंड होता तो ये सीज फायर नहीं होना था। ये सीज फायर इसलिए हुआ कि उन्हें पता था कि इंडिया तो मरता है। सिर्फ 10 मई का जो ये मार्का पाकिस्तान जीत चुका है, तो अब 9 मई वालों के लिए नरमी की अपीलें सुनाई दे रही हैं। अफराद की हैसियत नहीं होती, फर्द कौन है आज है कल नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुल्क में तो कायम रहे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, SG पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाज़रीन, आज हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही टैलेंटेड सहाफ़ी हैं, तो आज खालिद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर, आपका जो तज्ज़िया है वो हर जगह माना जाता है, सुना जाता है। आपको वो मालूमात पता होती हैं जो एक आम सहाफ़ी को, आम इंसान को नहीं मालूम होती। तो ये क्या फार्मूला है, कहाँ से इतनी मालूमात आती है आपके पास? देखिए ऐसा है, ये कमिटमेंट की बात है। उसकी वजह ये है कि आपको जिस चीज़ के बारे में या जिस सिलसिले में एक दिलचस्पी होती है, दिल से दिलचस्पी होती है और दिल और दिमाग से जो है आप उसकी तरफ तवज्जो करते हैं और उसको खोजते हैं, चीज़ों को तलाश करते हैं या उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें आपके पास खुद ब खुद जो है वो फिर इस तरीके से आपके जहन में आना शुरू हो जाती हैं। बाकी ये जो आपका सवाल है कि मेरे पास ये मालूमात कहाँ से आती हैं, तो ये कोई अलजबरा या कोई मुश्किल सवाल नहीं है। उसकी वजह ये है कि दिलचस्पी की बात है। वो कहते हैं ना कि शक्कर खोरे को फिर शक्कर मिल ही जाती है। तो चूँकि मेरा ये शौक़ यही रहा है पहले दिन से ही, जब दिसंबर 1982 से मैंने ये लिखना शुरू किया, जब पहला आर्टिकल ही लिखा था तो वो अपना ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर था। और ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर हमारे यहाँ जो एक मिथ थी, हमें जिस तरीके से हमें शर्मिंदगी दिलाई जाती थी, हमारा मीडिया भी उसमें मुलव्वस होता था, हमारे दानश्वर बड़े नामवर किस्म के सहाफ़ी और अदीब भी बाकायदा उस हवाले से हमारी पाक फ़ौज जो है उसको अपनी तरफ से वो एक आईना दिखाने की कोशिश करते थे और बताने की ये कोशिश करते थे कि आपने हथियार डाल दिए। तो लेकिन मेरा मौक़िफ़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। फिर मैंने जब डिटेल में जाके ईस्ट पाकिस्तान की, ये मैं 1982 की बात कर रहा हूँ, दिसंबर में, जिस वक्त वहाँ उसकी पूरी डिटेल, उसमें मैंने इंडियंस की लिखी हुई किताबें भी कुछ देखी, बाकी मुल्क से बाहर की भी कुछ देखी, और जब उनको तजरिया किया तो पता चला कि नहीं, वो जंग नहीं थी, वो एक साजिश थी जिसमें उस वक्त जो है वो इंडिया कामयाब हो गया और हमारे लिए वो एक जो लम्हा था, सानिया ढाका जो है, वो एक शर्मिंदगी का सबब बन गया। यानी आप प्रॉपर रिसर्च कर फिर बात करते हैं, तभी वो जो नॉलेज आम इंसान के पास नहीं होती वो आपके पास होती है। जो वो इसी वजह से होती है कि उसके लिए बाकायदा पहले मैं कुछ भी लिखता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, जिस तरीके से भी करता हूँ, वो फिर पहले मेरी कोशिश होती कि उसके हवाले से ज़्यादा जो है डेप्थ में चीज़ें मैं जान सकूँ, ताकि जब लिखूँ तो वो जो पढ़ने वाला है उसके जहन में कोई अबहम ना रहे। सर, आप बहावलपुर गए, वहाँ पर आपने मस्जिद देखी, तो वहाँ पर कितने ज़्यादा दहशतगर्द मौजूद थे, कितनों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, या वहाँ मासूम बच्चे थे, फैमिलीज़ थी, वहाँ क्या था? देखिए असल में बदकिस्मती ये है कि इंडिया के अंदर जब से हिंदुत्व या यूँ कह लें कि ये एक BJP की जो सॉफ्ट फेस है दहशतगर्दों का, RSS ये बिला शक व शुबा एक तरह की हिंदुओं में दहशतगर्द जमात है। संघ परिवार जिसको कहते हैं, इसमें और 6-7 जो हैं वो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं जो भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों में अपनी अपनी जगह पे इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भी फैलाती हैं, लंचिंग भी करती हैं, लोगों को तशद्दुद करके मारती भी हैं। और उन्होंने भी बड़ा अहम रोल अदा किया है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी में और पाकिस्तान की मसाजिद को दहशतगर्दी का गढ़ करार देने में। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ मस्जिद जो है ये एक तरह का कम्युनिटी सेंटर है, वो सिर्फ नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है। बिल्कुल। और अगर जो मदरसा है तो मदरसे का जो लफ्ज़ है
وہ یہاں انگریزوں کے پہلے جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ان کو مدرسہ ہی کہا جاتا تھا. تعلیم کوئی بھی دی جائے اسے مدرسہ ہی کہا جاتا تھا. تو وہ چونکہ ہمارے ہاں ایک نام تھا تو ابھی بھی وہ چلا آ رہا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر اب ہمارے قائد جو ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے جن تعلیمی اداروں سے جو مستفید ہوئے, تعلیم حاصل کی, تو انہیں بھی وہاں اس وقت مدرسہ ہی کہا جاتا تھا. تو سر جب آپ وہاں گئے آپ نے کیا دیکھا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسجد بڑی شاندار میں نے پہلی دفعہ دیکھی, اور اس کی جو کشادگی تھی اور اس کا جتنا وسیع جو ہے صحن تھا اور جتنا اس کا وسیع ہال تھا, وہ اتنی پرشکوہ مسجد تھی کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جائے. پھر اس میں جو سب سے بڑا کمال تھا اس مسجد کا وہ یہ تھا کہ اس کا ڈیزائن تو خوبصورت تھا ہی, اس میں جو نمازیوں کی ضروریات ہیں, جو طالب علم وہاں پر دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے ان کی جو ضروریات ہیں, اس سے ہٹ کر وہاں جو سب سے زیادہ توجہ دلوانے والی چیز تھی وہ مسجد کے سامنے مسجد سے پہلے بنا ہوا خوبصورت ایک پارک تھا جو 4 حصوں میں تقسیم تھا, اور اس میں لش گرین جس طریقے سے گھاس موجود تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جو مسجد کی انتظامیہ ہے وہ نیچر سے بھی کتنی زیادہ قریب ہے اور پیار کرتی ہے. مطلب ہے کہ یہ ایک بڑا نیچرل تھا کہ انہوں نے اس چیز کا بھی اہتمام کیا ہوا تھا کہ جو یہاں پر نماز پڑھنے آئے یا کوئی مسافر گزرے تو اس کو بھی لگے کہ ہم کسی اچھی جگہ پہ, اور پاک صاحب جب مسجد تو پاک ہے ہی, ایک بہت ہی پورا امن قوم والا ہمیں ماحول نظر آ رہا تھا. دیکھیے یہ دہشت گردی تو کسی جگہ کسی مسجد میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ مسجد میں دہشت گردی کی دیکھیں. اگر دہشت گردی کو کیا ہے اس میں کیا ہوا, وہاں کوئی فائرنگ رینج بنی ہوئی تھی کہ وہاں پہ جو سر اتنے ہی اگر پاکستانی جو آرمی تھی پاکستانی قوم اتنی ہی دہشت گرد ہوتی تو کیا ان کے مندر نہ تباہ کرتے, ان کے بچوں کو نہ مارتے, خواتین کو نہ مارتے؟ لیکن ایسا تو نہیں ہوا. دیکھیے یہ ایتھکس کی بات ہے, یہ دیکھیے جنگی اصول ہے اور جنیوا چارٹر ہے, اس کے مطابق بھی یہ طے کر لیا گیا تھا ایمبولینس کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا, تعلیمی اداروں کو نہیں بنایا جائے گا, ہسپتالوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایمبولینس جو ہے اس کی چھت کے اوپر بھی اس کا وہ نشان جو ہے وہ لگا ہوتا ہے ریڈ کراس کا. اسی طریقے سے ہسپتال جو ہیں ان کی چھت پہ نشان لگے ہوتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے اور کوئی طیارہ جو ہے وہ بمباری کرنے آیا ہے یا حملہ کرنے آیا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ جگہ ایک امن کی جگہ ہے اور یہاں ہم نے یہ جو ہے بم نہیں گرانا اور اس کو تباہ نہیں کرنا. لیکن بدقسمتی سے یہ جب سے یہودی صہیونی اور یہ فوج جس طریقے سے انہوں نے فلسطین میں جو کچھ کیا ہے تو انہوں نے وہ جو جنیوا چارٹر تو کیا ہے انہوں نے ساری اخلاقیات ہی انسانیت ہی تہ بالا کر دی ہے. اور یہی کچھ انڈیا ہے, وہاں پہ جو ہندو ہے اس کے لیے کوئی قدر و منزلت اور انسانیت اور کچھ بھی نہیں ہے. ذات پات پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں, ان میں نچلی ذات ہے, اوپر کی ذات ہے, پھر اس سے برہمن جو ہے وہ وہاں کا ایک اعلیٰ ذات ہے اور وہی کنٹرول کرتے ہیں. اور ان کا جو اگر آپ ان کی مذہبی میتھولوجی دیکھیں تو اس میں سوائے اوپر کے جو 2-3 ہیں زوت کی ہیں ان کے باقی جو دلت ہیں جو اس وقت ہندوؤں میں ان کی تعداد جو ہے وہ کچھ 60% سے زیادہ بنتی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ بنتی ہے. تو وہ ان کے لیے ان کا کوئی جینے کا حق ہی نہیں ہے. وہ جانور کو شاید ایک جو ہے جس جانوروں کو زیادہ حق دے دیں خوراک کے حوالے سے ان کا وہ کوئی حق نہیں سمجھتے. بالکل ایسے ہی ہے سر. پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دے دیا. پوری دنیا کے سامنے انڈیا اس وقت رسوا ہو چکی ہے اور انہوں نے سب کو کہہ کر اب مذاکرات تک بات لے آئے ہیں. تو اب مذاکرات میں پاکستان کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا کہ کیا مذاکرات میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے مذاکرات ہو رہے ہیں, اس میں سب سے پاکستان کی جو بڑی فتح ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے پچھلے تقریباً 2 دہائیوں سے وہ بھاگ رہا تھا مذاکرات سے. وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کو تیار ہی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں تو وہ پھر ان کا وہ جو بیانیہ ہے جو انہوں نے ہندو عوام کے ذہنوں میں ڈالا ہوا ہے پاکستان کے خلاف, وہ پھر ختم ہوتا تھا, جس میں یہ تھا کہ ہم پاکستان کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے, یہ ہمارے مہابھارت کا حصہ وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو مت ہے انہوں نے ایک بنائی ہوئی تھی, دیو مالائی قصے ٹائپ کہانیاں ٹائپ. تو یہ جو ایک صرف 4 دن کی جو لڑائی, 4 بھی نہیں تھی, اسے میں یہ کہوں گا کہ 5 گھنٹے کی لڑائی تھی. یہ لڑائی اصل لڑائی جی اصل نہیں جی, یہ صبح جس وقت یہ 5 بجے شروع ہوئی اور میرے خیال ہے کہ 11 بجے 11:30 بجے تک جو ہے وہ ان کا کریا کرم کر دیا گیا. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے جس طریقے سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ان کو بالکل بے بس کر دیا تھا. بالکل ایسے وہ انڈین تسلیم کرتے ہیں اور وہ مانتے ہیں. سر لاہ عمل کیا ہوگا اگلا؟ دیکھیے اگلا لاہ عمل یہ ہے کہ پاکستان تو چاہے گا امن کے لیے کہ بات چیت کریں,
اور پاکستان تو چاہے گا کہ جو اصل تنازع ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جھگڑے کا وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے. پاکستان کی کوشش ہوگی کہ وہ دوبارہ اس کی طرف آئے, اور نہیں آتا تو کشیدگی جاری رہے گی. پھر دوسرا یہ ہو گیا کہ اس لڑائی میں اور اس چند دنوں کے اندر ہی, چند گھنٹوں کے اندر ہی, یہ آپ یوں کہہ لیں کہ 7 سے لے کے تو 10 تاریخ تک پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے اندر بہت سارا علاقہ جو ہے وہاں جو انڈین چوکیاں تھیں پہلے ان کو تباہ کیا اور ان پر پھر قبضہ کر لیا. جو بھارت کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی جگہ 50 کلومیٹر اور کسی جگہ 45 تو 40 کلومیٹر, کسی جگہ 30 کلومیٹر تک پاکستان کی فوج جو ہے اندر آ چکی ہے, اور وہاں اس نے اپنے مورچے جو ہیں مستحکم بھی کر لیے ہیں, اور وہ اب ان کو وہاں سے پیچھے ہٹانا ممکن نہیں ہوگا. اب وہ مذاکرات میں ان کی کوشش تھی, ان کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان واپس لائن آف کنٹرول پہ چلا جائے. تو میرے خیال ہے کہ پاکستان نے ان کو بتا دیا ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے اور ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے آگے تو جا سکتے ہیں, پیچھے نہیں جا سکتے. یہ ہے سر میرا اگلا کوسچن بھی یہی تھا کہ پاکستان اپنی دھاک دشمن کے دلوں پر بٹھا چکا ہے, تو اب وہ وقت ہے کہ دنیا بھی مان چکی ہے کہ بھئی پاکستانی عوام کا کوئی توڑ نہیں ہے, اور جو پاکستانی فوج ہے ان کے پیچھے تو عوام کی بہت ہی زیادہ سپورٹ ہے. تو اب یہ مسئلہ حل کے بہت زیادہ قریب ہے, تو یہ کتنے % حل ہونے کے چانسز ہیں؟ دیکھیے اس میں انڈین جو مائنڈ سیٹ ہے پہلے دن سے, دیکھیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے, اور ایک اس کے لیے انہوں نے جتنا خرچہ بھی کیا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنی عوام کو بھوکا بھی رکھا ہے. لیکن ان کی قسمت خراب ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھ پاکستان کے خلاف تو جو کوئی تھا ہی صحیح, وہ انہوں نے چین کو بھی اپنا دشمن بنا لیا. اس کی وجہ یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے تبت کے مسئلے پہ کہ تبت جو ہے وہ ہمارا علاقہ ہے, کوشش کی 1962 میں, انہوں نے جو مار کھائی چائنا سے انہوں نے سبق نہیں سیکھا, اور اب بھی دنیا کو وہ یہی بتاتے ہیں, بلکہ وہ امریکہ کو تو یہ باقاعدہ لوری بھی دیتے رہے کہ چین کے خلاف یہاں انڈیا ہی لڑ سکتا ہے اور کوئی نہیں لڑ سکتا. تو شاید اب امریکہ کو بھی احساس ہو گیا کہ چین کے ساتھ کیا لڑے گا, یہ تو پاکستان کے ساتھ نہیں لڑ سکا. ٹیکنالوجی تھی اس میں چائنا کی تھی, لیکن اس میں پاکستان کی اپنی محنت اور پاکستان کے اپنے سائنسدانوں کا بھی بہت عمل دخل ہے. ہم بار بار جب یہ بات کرتے ہیں کہ چین کی ٹیکنالوجی, تو ہم اپنے سائنسدانوں کو اور اپنے جو ہمارے لوگ ہیں ہم ان کو انڈرمائن کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, پاکستان نے بہت ساری چیزیں خود ایجاد کی ہیں, خود بنائی ہیں, خود ٹیکنالوجی اپنی تیار کی ہے. ہاں چین کی ٹیکنالوجی نے اس میں معاونت ضرور کی ہے, اور اس جنگ میں بھی چین کی جو ٹیکنالوجی ہے اس نے ضرور معاونت کی ہے, لیکن وہ چینی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہماری ہی ٹیکنالوجی کو جس طرح استعمال کیا ہے شاید ہم بھی استعمال نہ کر سکتے, ہم بھی اس طرح استعمال شاید نہ کر پاتے. ابھی ایک پوڈ کاسٹ میں ان کا ایک جنرل پرکاش ہے, وہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا جی کہ میں اس ٹیکنالوجی کے ساتھ چین کے ساتھ تو لڑنا پسند کروں گا, پاکستانی فوج کے ساتھ نہیں, ان کا سامنا میں نہیں کر سکتا. یہ ثابت ہوا کہ گھوڑا چاہے جتنا طاقتور ہو, سوار کے ہاتھ میں جتنی تیز رفتار مضبوط تلوار ہو, اصل جو لڑائی ہے وہ اس پہ بیٹھا ہوا سوار لڑتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تلوار اور گھوڑا نہیں لڑتے. تو یہی صورتحال ہے کہ وہ ٹیکنالوجی چاہے چین کی بھی جتنا حصہ تھا اس میں, اس کو جتنے مؤثر انداز سے پاکستان نے استعمال کیا, وہ اس نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہماری کمٹمنٹ جو ہے وہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہے, کوئی توسیع پسندانہ عزائم کے لیے نہیں ہے. ہم نے انڈیا پر قبضہ نہیں کرنا, ہم نے لال قلعہ پر جھنڈا نہیں لہرانا. وہ آزاد ملک ہے, آزاد رہے, لیکن ہماری آزادی کا بھی احترام کرے. جو پاک فضائیہ ہے, جو اسلحے کی دنیا میں ایک اب جو نیا ٹرینڈ کہہ دیں یا ایک نئی راہ کھل چکی ہے, کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر اسلحہ ہے کہ جی یہ بہت زیادہ طاقتور ہے اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہوگی, ہمارا جو طیارہ ہے وہ بہت ہی زیادہ قابل ہے, اس میں ایسے ایسے فیچرز ہیں, تو وہ ایک ان کی بہت ہائی مانا جاتا تھا. اب ایک ٹرینڈ یہ چل پڑا ہے کہ اگر پائلٹ زیادہ ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کس ملک کو دے رہے ہیں, وہاں کے پائلٹ اگر اچھے ہیں تو پھر اس کی قیمت الگ ہوتی ہے, اگر جیسے انڈیا کو دیں تو وہ ایک قیمت الگ ہو جائے گی, پاکستان کے پاس وہ چیز آتی ہے تو امپورٹنس چینج ہو جاتی ہے. نہیں, اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے جی. بات یہ ہے کہ اس میں اگر وہ انڈیا کو بھی دیں گے تو اس کی ایک قیمت طے ہے. جو انڈیا کے طیارے ہیں ان کی بھی ایک قیمت, جس قیمت پہ انڈیا نے اگر رافیل لیے تھے فرانس سے, اگر پاکستان بھی لیتا تو اسی قیمت پر لیتا. ایشو یہ نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اس میں اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جو پچھلے کچھ عرصے میں 2 دہائیوں میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس میں امریکہ نے, نیٹو نے سب سے پہلے ایئر پاور کو استعمال کیا, اور انہوں نے اپنی زمینی فوج کو وہاں تب داخل کیا جس وقت انہوں نے دیکھا کہ وہاں ہماری فوج کو مزاحمت جو ہے
وہ کم سے کم ہوگی. اچھا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی انسانی جانیں جو ہیں ان کو بھی بچانا ہے. اور یہ جو ابھی اس سے ٹاکرا ہوا ہے, یہ پہلی دفعہ پاکستان نے بھی وہی جو ایک ٹرینڈ تھا, ڈاکٹرین تھی, وہ استعمال کی ہے. اور پاکستان کی ایئر فورس نے جس کمال بہادری سے اور جرت سے جس طریقے سے انڈیا کی جو ہوائی قوت تھی اس کو برباد کیا ہے سب سے پہلے, تو اس کے بعد ہی وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک سوائے لائن آف کنٹرول کے, باقی یہ سیالکوٹ کے ایک سیکٹر میں کچھ علاقوں میں, باقی تو کہیں اس کی انڈیا کی اب جرت آئندہ نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کے اوپر اپنی فوج لے کر آئے یا داخل کرنے کی کوشش کرے. پھر اس میں آپ سکھوں کا فیکٹر جو ہے وہ ضرور اجاگر کیجئے. آپ جب بھی کوئی پروگرام کریں سکھوں کے حوالے سے ضرور بات کیجئے. ہم نے خالصتان کی حمایت ہر حالت میں کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سکھ اگر دل و جان سے اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں ان کی اخلاقی مدد ہر لحاظ سے ضرور کرنی چاہیے. ہم نے ان کی بھی پراپر کوریج کی تھی کہ کس طرح سے وہ پاکستان کے حق میں, بلکہ ہم نے تو جو پاکستان میں ہندو ہیں ان کو بھی کور کیا تھا اور وہ پاکستان کے حق میں تھے, کیونکہ یہاں پر ان کو امن مل رہا ہے, انہیں حفاظت مل رہی ہے. تو پاکستان کے لیے مذہب نہیں ہے, اس میں جو بھی رہ رہا ہے وہ پاکستانی شہری ہی کا. یہ نریندر مودی نے چند سال پہلے ایک مہم چلائی تھی, اس میں یہ کہا تھا کہ گھر واپسی جو ہے, وہ اس کا نعرہ تھا کہ گھر واپسی. اس میں انہوں نے یہ کہا تھا جب انہوں نے سٹیزن ایکٹ جو ہے یہ منظور کیا تھا کہ اگر ہندو جو ہیں یا فلاں 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 اس میں پاکستانی نہیں تھے, مسلمان نہیں تھے, باقی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی مذہب مسلک کے لوگ ہیں وہ اگر آئیں گے انڈیا ہم ان کو عزت احترام اور شہریت دیں. اس چکر میں سندھ سے بہت سارے ہندو خاندان جو تھے, چونکہ ان کے رشتہ داری ہیں وہ آتے جاتے رہتے تھے, تو وہ انڈیا چلے گئے. جب انڈیا چلے گئے اور یہاں بہت سے لوگ تو اپنی جائیدادیں تک بیچ کے گئے, تو آپ یہ دیکھیے ظلم ان کے ساتھ یہ ہوا, ان کے ساتھ وہاں اتنا بدترین سلوک کیا گیا کہ دلتوں سے بھی کم ان کو درجے پہ رکھا گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ 3-4 سال بعد واپس لوٹ آئے. انہوں نے کہا جی جو تحفظ, جو عزت اور جو جس طریقے سے احترام ہمیں یہاں حاصل ہے بطور شہری, وہ انڈیا میں ہمیں حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں ہم دلت کے طور پہ نہیں رہ سکتے. یہاں چاہے یہاں ان کی کوئی بھی کاسٹ تھی, ہم جب ان کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں یا کسی سے کوئی بات چیت ہوتی ہے تو وہ ذات کی بنیاد پر نہیں ہوتی, وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ وہ ان کا مذہب اور ہے, وہ ہندو ہیں, اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ دلت ہے, یہ کھتری ہے, یہ برہمن ہے, یہ کون ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے جو ہے یہ ایک بہرحال یہ بھی ایک انڈیا کا مائنڈ سیٹ ہے جس میں انہیں بہت زیادہ شرمندگی بھی ہوئی ہے. سر انڈیا کبھی بھی مطلب ایک پازیٹیو شو, اس نے کبھی بھی خود کو پازیٹیو شو نہیں کیا. اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ تھا تو سندھ طاس معاہدے سے بھی وہ پیچھے ہٹ گیا, یک طرفہ اب یہ منسوخی ہے. تو پاکستان کا اگر ہم دیکھیں جو ایک انسٹیبل سٹینڈ ہے, تو اس پر پاکستان کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان بتا چکا ہے جی کہ اگر انہوں نے ہمارا پانی روکا تو پھر جنگ ہوگی, اور اس کا جو مطلب ہے وہ اب انڈیا بھی سمجھ چکا ہے کہ جو کہہ رہا ہے پاکستان کہ اگر ہم نے پانی روکا تو پھر جنگ ہوگی, ڈو اور ڈائی والی, تو پھر یہ ہے اس کا مطلب بھی یہی. تو انہیں واضح کر دیا گیا ہے, اور اب جو سبق مل گیا ہے وہ باس نہیں آئیں گے, وہ کوشش کریں گے کہ اس سے زیادہ بہتر. سر یہ جو منسوخی تھی تو کیا یہ اب واپس دوبارہ اسی معاہدے میں فکس ہو گئی ہے چیزیں؟ دیکھیے معاہدہ ختم نہیں ہوا, معاہدے کو انہوں نے ڈرامہ کیا ہے کہ ہم نے معطل کر دیا. بالکل. تو پانی تو آ رہا ہے نا جی, کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ ڈوب جائیں گے, ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ان کے پاس کوئی اتنے ذخائر نہیں ہے کہ وہ جس وقت پانی آئے گا اس کو روک سکیں. جب سیلاب آتا تو کیا کرتے ہیں؟ پھر ایک اور چیز ہے اس میں, عالمی بینک جو ہے, عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں, وہ اس میں گارنٹر ہیں. یہ معاہدہ انہوں نے کرایا تھا, اس کے لیے انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی فنڈنگ انہوں نے کی تھی کہ آپ اپنے جو 3 دریا ہیں, ہاں اس وقت چونکہ پاکستان کمزور پوزیشن میں تھا اور پاکستان جو ہے اس طریقے سے انڈیا کے سامنے اس لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کہ عالمی سطح پر اسے یورپ کی حمایت حاصل تھی, اب بھی ہے. اب بھی دیکھ لیجئے کہ جس وقت یہ سارا کچھ ہوا ہے, امریکہ نے, برطانیہ نے, باقی ملکوں نے, انہوں نے آنکھیں بند رکھی ہیں. انہوں نے کہا اچھا جی کوشش کرتے ہیں, وہ نہیں مان رہے جی, وہ چونکہ انڈیا مان نہیں رہا تھا. اور اگر انڈیا کا اپر ہینڈ ہوتا تو یہ سیز فائر نہیں ہونا تھا. یہ سیز فائر اس لیے ہوا کہ انہیں پتہ تھا کہ انڈیا تو مرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کارگل میں بھی یہی کچھ ہوا تھا نا کہ امریکہ نے جب مداخلت کی تھی اور یہ رویا تھا امریکہ سے کہ آ کے بچاؤ. ٹھیک ہے اس وقت پاکستان کا جو ہے نقصان زیادہ ہوا, لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ ہی کی مداخلت پہ جو ہے وہ پھر جنگ بندی ہوئی تھی نا جی. یہ بڑی اہم چیز ہے, اور ہمیں جو ہے
اپنی فوج پہ اعتماد کرنا چاہیے، ہمیں اپنے فوجی ادارے پہ اعتماد کرنا چاہیے، ہمیں اپنے جوانوں پہ اعتماد رکھنا چاہیے اور ان کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ صحیح سر، 10 مئی کا جو یہ مارکا پاکستان جیت چکا ہے، تو اب 9 مئی والوں کے لیے نرمی کی اپیلیں سنائی دے رہی ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں، یہ ہمارا داخلی مسئلہ ہے، یہ داخلی سیاسی مسئلہ ہے۔ دیکھیے ایک گھر میں بھائیوں کے درمیان بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک گھر میں فیملی کے درمیان بھی تنازع ہو جاتے ہیں، یہ اس طرح کا داخلی تنازع ہے۔ اس کا انڈیا نے یہ ضرور سمجھا، چونکہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اس وقت اپنی فوج سے خوش نہیں ہے اور اس کی وجہ کوئی بھی ہے، تو اس وقت اس کا مطلب ہے کہ وہ پاپولر جماعت ہے اور عوام کی طرف سے اپنی فوج کو حمایت حاصل نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ جس وقت انڈیا نے حملہ کیا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد تو پھر باقی کوئی کسر نہیں رہ گئی نا۔ مطلب ہے کہ آپ یہ اپنے ایک خاتون ہے نادیہ کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے، PP 277 کوٹا دوسری، مطلب انہوں نے انیشیٹو لیا، PTC ہونے کے باوجود انہوں نے جو پاک فوج کے حق میں اور پاکستان کے ساتھ پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کے لیے جب ریلی نکالی تو لوگ حیران تھے۔ تو اس نے جب بات کی، اس نے یہی کہا کہ بھائی وہ ہمارا داخلی مسئلہ ہے، لیکن اگر پاکستان کے خلاف کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور کوئی جارحیت ہوتی ہے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل، تو یہ ہمارا داخلی مسئلہ ہے اور سیاسی تنازع ہے، سیاسی طور پر حل ہو جائے گا، آج نہیں ہوگا تو کل ہو جائے گا۔ یہ مختلف ادوار میں مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس طرح کا جیسچر دیتی رہی ہیں اور فوج کے بارے میں تحفظات کا اظہار بھی کرتی رہی ہیں۔ نون لیگ میں نے کیا تھا، پیپل پارٹی بھی کرتی رہی ہے، اب یہ کر رہے ہیں، تو یہ وقت آئے گا یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، چیزیں نارملائز ہو جائیں گی۔ تو اس میں ہمیں زیادہ تردد اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل چیز یہ کہ پاکستان ہے، پاکستان موجود ہے، اس کا جغرافیہ قائم ہے، انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ تو اقتدار آتا جاتا رہے گا، افراد کی حیثیت نہیں ہوتی، فرد کون ہے آج ہے کل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ملک نے تو قائم رہنا ہے، ملک نے تو آگے بڑھنا ہے۔ تو ہمیں اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ سیاسی تنازع ہیں، سیاست دان مل بیٹھ کے آپس میں خود حل کر لیں۔ دیکھیے جی، اگر آپ تاریخ میں پڑھیں تو تاریخ میں بہت ساری جنگوں میں خواتین جو ہیں وہ باقاعدہ جو ہے انہوں نے تلوار اٹھا کر، نواب مظفر کی اگر آپ ملتان کی بات کریں جس وقت سکھوں نے حملہ کیا تھا تو ان کی صاحبزادیاں جو تھیں اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہیں وہ بھی گھوڑے پر بیٹھ کر لڑتی رہیں تلوار اٹھا کر، اور یہی اور بہت ساری اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن اب چونکہ جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور جدید فوج کا نیا نظام آ گیا ہے، پہلے وہ اگر گھوڑے پر سوار ہو کر کارروائی کی جاتی تھی تو اب وہ جہاز بھی اڑا رہی ہیں اور جہاز اڑا رہی ہیں اور بہت بہتر طریقے سے اڑا رہی ہیں، چونکہ جس طریقے سے مرد اڑاتا ہے اس نے بھی تو اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا نا۔ اگر وہ ایک سڑک پر اچھی ڈرائیونگ کر سکتی ہیں اور ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کے اس میں حصے میں کوئی اچھا بہتر فیصلہ، چونکہ ہوا میں جب آپ اڑ رہے ہوں بطور ہوا باز تو آپ نے جو فیصلے کرنے وہ سیکنڈوں میں کرنے ہیں، آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ وہ اگر کسی خاتون میں یہ صلاحیت ہے، اس کو تربیت حاصل ہے تو وہ اڑا سکتی ہے، کر سکتی ہے، وہ پوری دنیا میں کر رہی ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، آپ کے بارے میں ایک بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ آپ کو پاکستانی فوج سے، دفاعی سسٹم سے آپ کے جتنے بھی مذاکرات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو آپ کو عشق ہے ہماری پاک فوج سے، تو یہ جو ایک آپ کو خطاب مل جانا تو یہ آپ نے کیسے حاصل کیا؟ دیکھیے شروع میں جس وقت ہمارے صحافی جو ہیں وہ میرے اوپر اس طرح کی بہتان تراشی کرتے تھے اور مجھے عجیب قصے اور الفاظات سے نوازا جاتا تھا، نوازتے تھے، اور اس وقت شروع میں مجھے برا لگتا تھا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میری فوج ہے نا، میں کوئی غیر ملکی فوج کے تعریف تو نہیں کر رہا، میں اپنی کسی دوسرے ملک کی فوج کے لیے تو نہیں لکھ رہا، ان کی حمایت پہ تو نہیں لکھ رہا۔ باقی یہ ذہن میں رکھیے کہ مجھے وہ ان کی طرف سے کوئی انفارمیشن نہیں ملتی، جو بھی میں لکھتا ہوں اپنی ہی بل پہ لکھتا ہوں، جی بالکل خود ہی وہ جو انفارمیشن ہے میں خود کلیکٹ کرتا ہوں، اور ہاں اس میں محنت صرف یہی ہے کہ میں اس کو بہتر طریقے سے آگے ناظرین تک، قارئین تک پہنچا سکوں۔ یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر جو میں لکھ رہا ہوں یا جو بول رہا ہوں اس میں کوئی ابہام نہ ہو، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ اب تو خیر عرصہ اتنا ہو گیا، 42-43 سال ہو گئے ہیں لکھتے ہوئے، تو وہ اب تو وہ برا نہیں لگتا، وہ کہتے رہے۔ اور پھر مزے کی بات تو اب تو سارے ہی ہماری فوج کی تعریف کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، مطلب ہے کہ جو ہمارے بہت سارے جو دانشور ہیں اور وہ فوج کے بارے میں تحفظات لکھتے بھی تھے، بات بھی کرتے تھے، بیان بازی بھی ہوتی تھی، آج سارے بول رہے ہیں۔ مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا کہ علی علی کہے جاؤ، ایک وقت آئے گا سارے کہنا شروع ہو جائیں گے، تو سب کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ ٹھیک سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں بھی ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کو بھی ٹائم دیا اور اتنا زبردست تجزیہ آج ہمارے ساتھ پیش کیا۔ تو اپنی میزبان فضا حسین کو اجازت دیں، انشاءاللہ
जो हमारे नेक्स्ट मेहमान होंगे उनका तज्जिया आपके सामने पेश करेंगे। अपनी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।